वकुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है। बिदअत के मुतल्लिक सिर्फ यही दो हदीस नहीं, और भी हदीस मुबारका हैं, उन पे भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सर दस में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिदअत की तशरीह के हवाले से उलमाए किराम के नज़रियात मुख्तलिफ है। उनमें से दो नज़रियात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक नज़रिया तो ये है कि वो बिदअत की तकसीम करते हैं, कहते हैं कि बिदअत दो तरह की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, उसको बिदअत हसना और बिदअत सय्या कहते हैं। और दूसरी जो तकसीम है, दूसरा जो नज़रिया है, वो ये कहते हैं कि हर नया काम अगर दीन समझ कर किया जाए तो ये बिदअत है, दीन न समझा जाए तो बिदअत नहीं। दो नजरिए हो गए। एक नजरिया ये कि बिदअत दो तरह की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। दूसरा नजरिया ये कि हर नया काम अगर दीन समझ कर किया जाए तो वो बिदअत है, दीन समझ कर ना किया जाए तो बिदअत नहीं है। दूसरे नजरिए की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हम ये सीखते हैं कि बिदअत कहते किसको है, बिदअत का लफ्जी मतलब क्या है, इसकी तारीफ क्या है, हमारे असलाफ ने इसके मुतल्लिक क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं, फिर उसके बाद अगली गुफ्तगू दूसरे नजरिए की तरफ बाद में जाएंगे। तो बिदअत का लुग़वी जो मतलब है, लिसानुल अरब में उन्होंने बिदअत का मतलब बयान फरमाया, अल बिदअतु कुल्लु मुहदसतिन, हर नई चीज, हर नया काम बिदअत होती है। लुग़वी मतलब से कोई मुराद नहीं, हर कोई यही माना बयान करता है कि बिदअत हर नई चीज को कहते हैं। आगे जो तशरीयात होती हैं उनमें इख्तलाफ होता है, लिहाजा हम उन इख्तलाफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अल्लामा इब्न तैमिया का जिक्र करूंगा, चूंकि दीगर मकातब फ़िक्र उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। उन्होंने क्या तारीफ़ की है बिदअत की, सबसे पहले उनकी तारीफ़ रखते हैं। वो फरमाते हैं वल बिदअत, और बिदअत ये है मा खालफतिल किताब व सुन्नत औ इजमा सल्फिल उम्मत मिनल एतक़ादात वल इबादात। फरमाया बिदअत ये है जो किताब के खिलाफ हो, यानी कुरान के खिलाफ, व सुन्नत और सुन्नत के खिलाफ हो, और इजमाए सलफ सालिहीन के खिलाफ हो, चाहे वो एतक़ादात में से हो या इबादात में से हो, कहीं से भी हो, लेकिन ऐसी चीज जो सलफ सालिहीन के इजमा के खिलाफ, किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, वो बिदअत है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैहि 795 हिजरी में मिसाल फरमाते हैं, ये फरमाते हैं वल मुरादु बिल बिदअत, बिदअत से मुराद ये है मा उहदिस मिम्मा ला अस्ल लहू फी शरीयत यदुल्लु अलैहि। फरमाया बिदअत ऐसी चीज को कहते हैं वो नया काम जिसके लिए शरीयत में कोई दलील मौजूद ना हो, वो बिदअत कहलाती है। फअम्मा मा कान लहू अस्लुन मिन अश-शर्र यदुल्लु अलैहि, और बहरहाल ऐसा नया काम जिस पर कोई शरीयत की तरफ से दलील मौजूद हो, फरमाया फलैसा बिबिदअतिन शरअन, तो ये शरई तौर पर बिदअत नहीं है, ये शरई तौर पर बिदअत नहीं है। व इन कान बिदअतन लुगतन, अगरचे ये लुग़वी तौर पर बिदअत है। लुग़वी तौर पर कैसे बिदअत के, काम नया है उसको बिदअत इसलिए कह दिया कि नया है, लेकिन शरई तौर पर यह बिदअत नहीं, इसलिए कि शरीयत में कुरान और हदीस में उसके जायज होने की दलील मौजूद है। सुभान अल्लाह। इन दोनों हजरात की तशरीह से पता यह चला कि नए काम के मुतल्लिक ये गौर व फिक्र होगा कि किताब और सुन्नत और इजमाई उम्मत के मुताबिक है या मुखालिफ है। अगर उनके मुताबिक है तो फिर कहेंगे ठीक है, अगरचे काम नया है तो ठीक है, लेकिन अगर उनके मुताबिक नहीं, मुखालिफ है, तो फिर नए काम कहेंगे कि हम कहेंगे कि ये गलत है। ये नजरिया साबित हुआ। अब इस्तिलाही तारीफ में मजीद थोड़ी सी वजाहत अल्लामा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 413 हिजरी में हुआ है, 413 हिजरी में, 1000 साल पुराने, 1500 साल पुराने बुजुर्ग, 1032 साल तकरीबन बनते हैं, आज 1445 है। 1032 साल पहले जो गुजर गए, वो जो बात कर रहे हैं, तो वो आज की तो बात ना हुई ना, वो तो दीन इस्लाम की बात हुई, मेरे घर की बात तो ना हुई ना, वो तो दीन इस्लाम की बात है। क्या फरमाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल नकल करते हैं, बिदअत की वजाहत करते हैं। फरमाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल बिदअतु बिदअतान, बिदअत की दो किस्में, बिदअत दो तरह की होती है, बिदअतुन महमूदतुन व बिदअतुन मज़मूमतुन, अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत। ये 1000 साल पुराने बुजुर्ग बयान कर रहे हैं कि बिदअत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। हमारे माशरे में एक ही रट लगी है कि ये बिदअत है, बिदअत है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। तो ये फरमा रहे हैं कि बिदअत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। फिर अच्छी और बुरी की वजाहत कैसे फरमाई, फरमाया फमा वाफ़क़ सुन्नत फहुव महमूदुन, जो सुन्नत के मुताबिक हो, इस्लामी तरीके के मुताबिक हो, फरमाया वो अच्छी है। वमा खालफ़ सुन्नत फहुव मज़मूमुन, और जो सुन्नत के खिलाफ हो वो बुरी बिदअत है।
तफसीरुल मुअत्ता जिल्द 1 सफ़ा 87 अल्लामा अब्दुर्रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात नकल फरमाई। फिर वो खुद ही अल्लामा इब्न रजब हमली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नकल फरमाते हैं। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल की तशरीह बयान की कि बिदअत दो किस्म की होती है, अच्छी भी बुरी भी। सुन्नत के मुताबिक हो तो अच्छी, सुन्नत के खिलाफ हो तो बुरी। इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं व मुराद शाफी अन्ना अस्ल बिदअतिल मज़मूमत मा लैसा लहा अस्लुन फी शरीयत तुरजअ इलैहि। फरमाया इमाम शाफी के कौल की मुराद ये है कि बिदअत मज़मूमा वो होती है जिसके जायज़ होने पर शरीयत में कोई दलील मौजूद ना हो, वो बुरी बिदअत होती है। वही अलबिदअतु फी इतलाक़ शर, ये शरई तौर पर बिदअत के लाएगी। व अम्मल बिदअतुल महमूदतु फमा वाफ़क़ सुन्ना, और जो बिदअत महमूदा है, अच्छी बिदअत है, वो सुन्नत के मुवाफ़िक है। फरमाया यानी मा कान लहा अस्लुन मिन सुन्नत तुरजअ इलैहि, सुन्नत के मुताबिक शरीयत में उसकी कोई दलील मौजूद हो नए काम की। फरमाया वो बिदअत तो है लुग़वी तौर पर, लेकिन शरई तौर पर जिसको बिदअत दलालत कहा जाता है वो नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस में इस्लाम में उसके होने की दलील मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लामा अबू नुएम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल जिक्र करने के बाद इन्होंने इस बात का इजाफा फरमाया कि इमाम शाफी ने बिदअत की दो किस्में कहाँ से बना ली। उन्होंने फरमाया वक्त जब कौल उमर अब्न खत्ताब फी क़याम रमज़ान, फरमाया हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला के फरमान गिरामी से दलील पकड़ी है। वो फरमान गिरामी क्या है? आपने फरमाया नेमतुल बिदअतु हाज़िही, तरावी नमाज तरावी की जमात हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने शुरू की। फरमाया नेमतुल बिदअतु, नेमतुल बिदअतु, ये बेहतरीन बिदअत है। फरमाया इमाम शाफी ने इसी से दलील अखज़ की कि जो चीज़ इस्लाम में अच्छी होगी उसको बिदअत हसना कहेंगे, जो बुरी होगी उसको बिदअत सय्या कहेंगे, बुरा कहेंगे। सुभान अल्लाह। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बिदअत की जो तकसीम की अपने घर से नहीं बल्कि सहाबी के कौल से, सुभान अल्लाह, सहाबी के कौल से उन्होंने माना। अब ये तशरीह और तफसील के हवाले से ये आखिरी अल्लामा इब्न मंसूर की बात, जिनके लिसानुल अरब का भी मैंने हवाला दिया, उन्होंने बिदअत का माना लिखने के बाद मजीद कुछ तफसीली गुफ्तगू की है। बिदअत का माना लिखा ना, कुल्लु बिदअतिन अल बिदअतु कुल्लु मुहदसतिन, हर नई चीज बिदअत होती है। आगे तशरीह और तफसीर बयान करते हुए मजीद लिखते हैं, अल्लामा इब्नुल असीर ने लिखा है अल बिदअतु बिदअतान बिदअतुन हुदन व बिदअतुन दलाला। फरमाया अल्लामा इब्न असीर ने कहा कि एक बिदअत हिदायत है, दूसरी बिदअत गुमराही है। सुभान अल्लाह। मैं अरबी के अल्फाज पढ़ता रहा तो आप हज़रात का टाइम बहुत खर्च हो जाएगा, बस सिर्फ तर्जुमा पे इक्तिफा करता हूँ, मानी जिक्र करता हूँ। तो फरमाया जो बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो तो फरमाया उसको अच्छे काम के दायरा में लेकर आएंगे, उसका इनकार नहीं करेंगे, और जो बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ना हो उसको हम बुरे काम के ज़मन में लेकर आएंगे। ये उन्होंने तशरीह बयान की। अल्लाह अकबर। मजीद फरमाते हैं और वो काम जो नया पैदा हुआ, माजी में उस काम की कोई मिसाल नहीं मिलती लेकिन है वो अच्छा, है वो अच्छा। ये खुद फरमाते हैं कोई ऐसा नया काम पैदा हो गया माजी में जिसकी मिसाल नहीं मिलती लेकिन वो काम है अच्छा, तो फरमाया उसको हम अच्छा ही कहेंगे, नए होने की वजह से बुरा नहीं कहेंगे। फिर उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम की उन्होंने हदीस नकल फरमाई। फरमाते हैं लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जअलहु फ़ी ज़ालिका सवाबन, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने नए और अच्छे काम को सवाब का जरिया करार दिया। सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन कान लहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। फरमाया काम नया है, अच्छा है, तो उसको हम अच्छा ही कहेंगे, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इस्लाम में नया अच्छा काम निकाला उसके लिए भी अजर है, उसके बाद जो उस काम पर अमल करेगा, जो उस काम पर अमल करेगा उसके लिए भी अजर है। सुभान अल्लाह। अगरचे काम नया है अच्छा, तो उसको हम बिदअत दलालत नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ये अच्छा है, करो। दूसरी बात फरमाया वक़ाल फी ज़िद्दिही, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके मुखालिफ फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन कान अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने नया तरीका ईजाद किया और बुरा ईजाद किया, फरमाया उस पर उसका भी गुनाह होगा और जो उसके बाद अमल करेंगे उनका भी गुनाह होगा, बुरा तरीका ईजाद करने का।
مزید انہوں نے کچھ وضاحت فرمائی ہے، اس وضاحت کے بجائے میں مزید آپ کے پاس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بدعت کی تشریح بیان کی ہے، جو انہوں نے بیان کی تھی علامہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے جو بدعت کی تعریف بیان کی، یہ ابتدائی طور پر بدعت کی دو قسمیں ہوگی، اچھی اور بری، اچھی اور بری۔ لیکن علامہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو بدعت کی تشریح بیان کی تو انہوں نے بدعت کی 2 کے بجائے 5 قسمیں ذکر کر دی۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 2 کے بجائے 5 ذکر کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا البدعۃ اما واجبۃ، فرمایا بدعت یا تو واجب ہوگی۔ سبحان اللہ، آج تک لوگ یہی کہتے ہیں بدعت گمراہی ہے، بدعت گمراہی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں بدعت واجب ہے، یعنی اگر نہ کام یہ کیا تو گناہ ہوگا۔ ہے بدعت مگر کرنا واجب ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا کتعلم النحو لفہم کلام اللہ ورسولہ، فرمایا جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم صرف، ان میں نحو سیکھنا۔ سبحان اللہ، یہ واجب ہے۔ علم الصرف اور علم النحو نہ حضور کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں، بعد میں پیدا ہوا۔ اسی طرح اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر بعد میں علماء کرام نے پیدا کی، اس زمانے میں نہیں تھے۔ فرمایا یہ واجب ہے کہ اللہ کے کلام اور اس کے حبیب علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، ان کا سیکھنا واجب ہے۔ ہیں بدعت مگر سیکھنا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا وَإِمَّا مُحَرَّمَةٌ، اور بدعت حرام بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کا مذہب الجبریت والقدریت، یہ گندے عقیدے والے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے عقیدے اسلام سے ہٹ گئے۔ فرمایا یہ بدعت حرام ہے، اسلام کے خلاف عقیدے گڑھ لیے، یہ بدعت حرام ہے۔ اور فرمایا ان کا جواب دینا یہ بدعت واجب ہے۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں نے برے عقیدے گڑھ لیے، گندے طریقے گڑھ لیے، ان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو شریعت کی حفاظت نہیں ہوگی۔ بعض حضرات ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں بات کر دی، وہ کیوں، بھائی یہ ایسی بات کرنی واجب ہے، خاص کر آج کے زمانے میں۔ پھر فرماتے ہیں مندوبن وَإِمَّا مَنْدُوبَةٌ كَإِحْدَاثِ الرَّبْطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يَعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، فرمایا بدعت مستحب بھی ہوتی ہے، جیسے سرائے خانے، مسافر خانے وغیرہ بنانا، مدارس بنانا، اور فرمایا ہر وہ نیکی کا کام جو پہلے زمانے میں نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا، یہ سارے مستحب ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا مکروہ، بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کا زخرفت المساجد، جیسے مساجد کی تزئین و آرائش کرنا، یہ دیکھیں ہمارے پاس کی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا عند الشافعی، فرمایا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ وَإِمَّا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ فَمُبَاحٌ، بہرحال احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ فرمایا یہ جائز۔ تو یہاں پہ اختلاف کس کو ہو گیا؟ علماء کرام کے اختلاف ہو گیا کہ مکروہ ہے یا مباح ہے، اس حوالے سے۔ بہرحال بدعت کی تقسیم انہوں نے کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے۔ پھر 5ویں قسم ذکر کی وَإِمَّا مُبَاحَةٌ، فرمایا کالمصافحۃ عقیب الصبح والعصر عند الشافعیۃ، فرمایا نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا یہ بھی مباح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا عند الشافعیۃ، امام شافعی کے نزدیک مباح ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ مکروہ احناف کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے، مستحب کام ہے ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بدعت کی 5 اقسام ذکر ہوگی، 3 جائز کے زمرے میں آتی ہیں اور 2 ناجائز کے زمرے میں آتی ہیں۔ حرام اور مکروہ یہ ہوگی ناجائز کے زمرے میں، واجب، مستحب، مباح یہ ہوگی جائز کے زمرے میں۔ یہ تشریح صرف انہوں نے یہ بیان نہیں کی، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے بھی بدعت کی یہی 5 اقسام ذکر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بدعت کی کتنی قسمیں ذکر کی جی؟ 5 قسمیں ذکر کی ہیں۔ اب دوسرے نظریے کو ذرا غور سے سوچیں۔ ایک نظریہ تو یہ تھا کہ بدعت اچھی اور بری ہوتی ہے، اسی لحاظ سے ہم نے گفتگو کی، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی بتایا کہ بدعت اچھی اور بری ہوتی ہے۔ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق جائز ہو تو اچھی ہے، دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ناجائز ہو تو بری ہے۔
یہ ہو گیا ہمارے اسلاف کی وضاحت بدعت کے متعلق۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نیا کام اگر دین سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہے، دین سمجھ کر نہ کیا جائے تو بدعت نہیں۔ اس میں خرابیاں ہیں تین۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بجائے دین کی اطاعت کرنے کے بندہ اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے۔ کیسے؟ کہا یہ جا رہا ہے نا کہ نیا کام ہے، اگر دین سمجھ کر کیا گیا تو بدعت ہوگا، مطلب بندہ خود سمجھے گا کہ یہ دین سمجھوں یا نہ سمجھوں، یہ نہیں کرے گا کہ قرآن و حدیث کو دیکھوں، خود ہی سمجھے گا کہ میں دین سمجھ کے نہیں کر رہا۔ بھائی تم نے سیرت کانفرنس کیوں منائی؟ بھائی دین سمجھ کر نہیں منائی۔ اچھا جی، سیرت کانفرنس منائی ہے مگر دین سمجھ کر نہیں، اس لیے بدعت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے دلیل پکڑی یا اپنی ذات سے دلیل پکڑی؟ اپنی خواہش سے، یہ تو اپنی مرضی سے دلیل پکڑی۔ بھائی سیرت کانفرنس کر لی، جی سیرت کانفرنس کیوں کی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، کسی زمانے میں سیرت کانفرنس ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو بدعت ہونی چاہیے، نہیں یہ بدعت نہیں، اس لیے ہم نے دین سمجھ کر نہیں کیا۔ تو بھئی جو چیز دین سمجھ کر نہ کی جائے، دنیا سمجھ کر کی جائے، وہ اپنی مرضی سے کریں گے یا قرآن و سنت سے دلیل لیں گے؟ نہیں، اس اصول کے تحت اپنی مرضی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر بندہ آزاد ہے، وہ جب بھی کام کرے گا اس کو کوئی کہے کہ بھئی یہ تم بدعت کر رہے ہو، وہ کہے گا نہیں میں نے اس کو دین ہی نہیں سمجھا اس لیے بدعت نہیں۔ لو بھائی مزے کرو، یہ شریعت کی اتباع نہ ہوئی، نفس کی اتباع ہوئی۔ اپنی مرضی چلانا ہوگا کہ اگر میں نے اس کو دین سمجھا تو بدعت ہوگی، میں نے اس کو دین نہیں سمجھا تو بدعت نہیں ہوگی۔ یہ خواہش نفس کی اتباع ہوگی، اس وجہ سے یہ نظریہ غلط ہے۔ دوسری خرابی اس نظریے میں، عملی طور پر یہ نظریہ درست ثابت ہی نہیں ہوتا۔ بھئی نیا کام ہے، اس کو اگر آپ دین سمجھ کر کریں گے تو بدعت ہے، دین نہیں سمجھیں گے تو بدعت نہیں ہوگا۔ یہ عملی طور پر ہی ناممکن سا کام ہے، یہ ہے ہی غلط۔ اب مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں جنگ لڑی جاتی تھی، توپوں سے، جہازوں سے لڑی جاتی تھی کیا؟ ایٹم بم سے لڑی جاتی تھی کیا؟ اب جو ایٹم بم تیار کیا جا رہا ہے، توپ تیار کی جا رہی ہے، اس کو دین کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اب جو بندہ ایٹم بم بنا رہا ہے، جو بندہ لڑاکا طیارے بنا رہا ہے، جو توپیں بنا رہا ہے، جو ٹینک بنا رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ دین ہے یا کیا چیز ہے؟ دیکھیں نا، بندہ کہہ رہا ہے کہ دین سمجھ کر کریں تو بدعت ہے ورنہ نہیں۔ اب بتائیں یہ سب کچھ بنانا کیا ہوگا؟ اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں اس کو میں دین نہیں سمجھتا، او بھائی جہاد کے اسلحے کو دین نہیں ہے تو کس کو دین سمجھیں گے؟ جہاد کے لیے جو اسلحہ تیار کیا جائے اس کا تعلق دین سے نہیں تو کس سے ہے میرے بھائی؟ آپ خود سوچ کے بتائیں۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میں اس کو دین سمجھ کے نہیں کر رہا، تو بھائی یہ جہاد کی چیزیں تو ہیں ہی دین، خود بخود دین ہے یہ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں دین نہیں سمجھ رہا؟ توپ نئی ہے، ٹینک نیا ہے، جہاز نئے ہیں، جنگی طریقہ نیا ہے، جدید اسلحہ نیا ہے، مگر بندہ یہ کہہ رہا ہے میں اس کو دین نہیں سمجھ رہا۔ او بھائی جو جہاد کی چیزیں وہ تو خود بخود ہیں ہی دین، تمہارے دین نہ سمجھنے سے کیسے وہ دین سے باہر نکل جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظریہ ہی غلط ثابت ہوا، کہ اس نظریے نے دین کی چیزوں کو دنیا بنا دیا ہے۔ تو اب مجھے آپ خود سوچ کر بتائیں، کوئی بھی جہادی اسلحے کو، جنگی اسلحے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے؟ اب بندے نے جنگ لڑنی ہے، اسلام کہتا ہے کہ کفار سے جنگ لڑو، اپنے دشمنوں سے جنگ لڑو، جو بھی اسلحہ آپ اس کے لیے اٹھائیں گے وہ دین کا ہی ہوگا بھائی، اس کا تعلق دین سے ہی ہوگا جس کا تعلق جہاد سے۔ نظریہ یہ ہے کہ دین نہ سمجھے، تو اس کا مطلب اس نظریے نے دینی چیزوں کو دین سے باہر کر دیا، تو یہ نظریہ عملی طور پر ہے ہی غلط۔ دوسری مثال آپ سمجھ لیں، مسجد میں آپ قالینیں بچھاتے ہیں، اس کو اب کیا، اب بندہ کوئی کہے کہ جی اس کو اگر تم نے دین سمجھا، چونکہ نبی کے زمانے میں قالینیں نہیں بچھی، صحابہ کے، تابعین کے زمانے میں، اب اگر تم نے اس کو دین سمجھا تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو بندہ کیا کہے گا، میں مسجد میں قالینیں دے رہا ہوں اور اوپر سے یہ گناہ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، دین سمجھ کے دینے کے لیے تیار نہیں، دنیا سمجھ کے دینے کا فائدہ کیا، یہ ثواب ہی نہیں ملنا۔ تو مسجد میں قالینیں بچھانے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ تو بندہ قالینیں بچھاتا ہے اللہ کے گھر میں، لوگ اس کے اوپر نماز پڑھیں گے، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس ثواب کا تعلق دین سے ہے یا بے دینی سے ہے؟ کس سے ہے یہ؟ عملی طور پر یہ نظریہ ہے ہی غلط۔ بندہ لاؤڈ اسپیکر مسجد میں لگاتا ہے، اس پر اذان ہوتی ہے، اب بندہ کہے میں اس کو دین ہی نہیں سمجھتا، تو بھائی لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوتی ہے، یہ اس اذان کے لیے ایک مدد حاصل کی ہے، نیکی کے کام میں کسی چیز سے مدد حاصل کی جائے، وہ بھی نیکی دین کے لائے گی یا دنیا کے لائے گی؟ یہ عجیب تماشا ہو جائے گا۔ بندہ کام دین کا کر رہا ہے لیکن اس میں دنیا کو لا کے کہہ رہا ہے نہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ عجیب ایک تماشا ہو جائے گا اس نظریے سے کہ دینی چیزیں بھی بغیر دینی کے لائیں۔
تیسری بات یہ کہ یہ نظریہ اسلاف کے نظریے کے خلاف ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اسلاف کی چند مثالیں ذکر کی، انہوں نے کہیں بھی یہ ذکر فرمایا ہے کہ جس چیز کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے، جس کو دین نہ سمجھائے وہ بدعت نہیں؟ کسی نے بھی فرمایا؟ مجھے تو کسی کا یہ فرمان نظر نہیں آیا۔ میں نے جس کو بھی پڑھا اس نے یہی کہا کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق کام ہوگا اگرچہ نیا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو اگرچہ نیا ہے وہ غلط ہوگا۔ انہوں نے تو یہ نظریہ دیا کہ نئے کام کو قرآن و حدیث اور اسلامی اصولوں پر پیش کرنا ہے، نہ یہ کہ خود سے کہنا ہے میں سے دین نہیں سمجھ رہا۔ یہ اسلاف کا نظریہ ہی نہیں، اسلاف کے نظریے کے خلاف ہے۔ تو یہ نظریہ تو ہوا ہی غلط۔ درست نظریہ کیا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں، اچھی اور بری، پھر اس میں بھی اچھی کی 3 قسمیں ہیں، بری کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھی کی قسمیں واجب، مستحب، مباح، اور بری کی قسمیں حرام اور مکروہ۔ سلف صالحین کے طریقے سے، ان کی تشریحات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں، جو بری ہے وہ حرام اور مذموم، اور مکروہ بدعت وہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اسلامی اصولوں کے خلاف ہو۔ یہ حدیث مبارکہ جو ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہ ہو، فہو رد، وہ رد ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا ما لیس منہ اشارۃ الی ان احداث ما لا ینازع الکتاب والسنہ، فرمایا یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو وہ بدعت نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ما لیس منہ، جو اسلام میں سے نہ ہو۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ کام کوئی نیا تو ہوگا لیکن اسلام میں سے ہوگا، تو جو اسلام میں سے ہوگا فہو رد نہیں ہوگا، وہ رد نہیں ہوگا۔ رد صرف وہی ہوگا جو نیا ہو کر اسلام کے خلاف ہو، وہ رد ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، مسلم شریف کی روایت نقل کر کے انہوں نے فرمایا کہ مسلم شریف روایت ہے، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا۔ اب یہاں پہ عمل کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں ملا علی قاری، فرمایا من الاعمال دنیاویت والاخرویت، وہ اعمال دینی ہو یا دنیاوی ہو، سبحان اللہ، کوئی بھی عمل ہو دینی یا دنیاوی، سواء کان محدثا او سابقا، چاہے وہ نیا کام ہو یا پرانا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا، کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو قدیم سے چلے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے غلط ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدیم سے ایک کام چلا آ رہا ہے زمانہ قدیم سے تو ہم اس کو کرنے لگ جائیں کہ یہ تو پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن ہے ہی غلط تو اس کو کیسے کریں گے، اس کو تو نہیں کر سکتے۔ فرمایا لیس علیہ امرنا، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اس سے مراد یہ ہے وَكَانَ مِن صِفَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذْنُنَا، یعنی کام ایسا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، عطا بھی بل عطا بھی علی حسب هواه فهو رد، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس نے ایجاد کر لیا اپنی خواہش کے مطابق، فرمایا وہ مردود ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کی اتباع میں ہے، قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق ہے تو وہ کام مردود نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے جس طرح بھی میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی، جنگی اسلحہ وغیرہ ہو گیا، نیا جنگی اسلحہ، اس کا تعلق جہاد سے اور دین سے ہے، اس کو ہم مردود نہیں کہہ سکتے، چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ نے فرما دیا تم میں جتنی طاقت ہے جنگ کی تیاری کرو، بس۔ اب جنگی توپیں، ٹینک، یہ سارا اسلحہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق آتا ہے کہ رب نے فرمایا جتنی طاقت ہے تیار کرو۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو نیا طریقہ ہے جنگ لڑنے کا، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، نہیں بھائی، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رب نے فرمایا جتنی طاقت ہے اتنی جنگ کی تیاری کرو، ہمارے پاس یہ طاقت تھی ہم نے اتنی تیاری کر لی، بات ختم۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نظریہ محض نیا بدعت، یہ نظریہ اسلام کا نہیں ہے، اسلاف کا نہیں ہے۔ اسلاف کا نظریہ یہ ہے کہ کام نیا ہو، اس میں غور و فکر کیا جائے گا، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہم وہ کر لیں گے، لیکن نیا کام اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تو وہ غلط ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اصل میں اس نئے کام میں غور و فکر کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ نیا ہے تو اس لیے بدعت اور ناجائز۔ اب مثال کے طور پر ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، اسی میں آپ غور و فکر کریں، اس کو قرآن و حدیث کے اصولوں پر پیش کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دن مناتے ہیں
تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اسلام دن منانے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اور خاص کر ہم اس دن کو حضور علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، تو کیا اسلام اللہ کے نبی سے دن کو منسوب کر کے منانے کی اجازت دیتا ہے؟ تو بالکل ہمیں حدیث میں ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر کے دن منایا یوم عاشورہ۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث میں تو ہمیں اسلام میں اصل مل گئی، نبی سے دن منسوب کر کے منانا، اس کی اصل ہمیں مل گئی۔ اب عید میلاد النبی کے دن ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اسلام تو چاہتا ہے کہ تلاوت کی جائے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اسلام بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جائے۔ تو اس میں سے کون سی چیز ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے تو ہم کہیں کہ یہ بدعت اور ناجائز ہے؟ عید میلاد النبی کے اوپر آپ جتنی بھی گفتگو کریں گے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ہی پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو محض اس وجہ سے کہ لوگوں نے نئے طریقے سے اس کو منانا شروع کر دیا وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ جیسے جنگ حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن اب جنگ کے لیے نیا طریقہ ایجاد کر لیا گیا۔ دن حضور کے زمانے میں بھی منائے جاتے تھے، مگر آج دن منانے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا گیا۔ دیکھیں فرق کیا ہوا نیا طریقہ ایجاد کرنے کا، ورنہ دن کی اصل تو موجود ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنا یوم پیدائش روزہ رکھ کے منایا، تو منانا تو منع نہیں، اسلام میں اس کی اصل مل جاتی ہے۔ خلاصہ کلام پھر عرض کر دوں، بلکہ 2-3 دفعہ عرض کر ہی چکا کہ بس بدعت کے متعلق ہمیں اسلاف نے یہی سکھایا ہے کہ کوئی بھی نیا کام نظر آئے، کوئی بھی آپ نیا کام کرنا چاہیں، اس کو قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق پرکھیں، اچھا ہو تو کر لیں، اچھا نہیں تو چھوڑ دیں۔ آج بھی آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے جائیں نا، تو وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے مطابق نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کس کھاتے میں جائے گا۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا، جتنے بھی مفتی ہیں سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ تو نیا کام ہے۔ بینک میں آپ جا کر رقم رکھواتے ہیں نا، بینک کا ایک کاروبار ہے، جس کے پاس بھی جائیں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دیکھے گا، پھر کہے گا کہ بینک میں اگر اس طرح رقم رکھوائی تو ناجائز ہے، اس طرح رقم رکھوائی تو جائز ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یار یہ بینک کا نظام تو اب آیا ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو ہے ہی ناجائز حرام۔ کوئی کہتا ہے نہیں، ہر کوئی تفصیل بیان کرتا ہے کہ اگر آپ نے اس پر سود لیا تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ ویسے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ بنوایا اور پیسے رکھوا دیے، اس پر آپ کوئی سود وغیرہ نہیں لیتے، تو فرمایا ٹھیک ہے، جائز ہے۔ بینک تو نئے تھے نا، لیکن کسی نے نئے ہونے کے ان کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ تفصیل بیان کی۔ پتہ چلا ہر نئے کام میں تفصیل ڈھونڈی جاتی ہے، یکدم اس کو نیا کہہ کر حرام یا ناجائز نہیں کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت دلالہ، تمام علماء اسلام نے یہی بیان فرمایا، کل بدعت دلالہ سے مراد حضور علیہ السلام کی بری بدعت مراد ہے۔ یہ بری بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر نیا کام گمراہ ہے، ہر نیا کام گمراہی کا نہیں ہے۔ تمام اسلاف نے یہی فرمایا نیا کام ہو اور برا ہو وہ گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت کے حوالے سے تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ احادیث میں بدعت کے متعلق کیا کہا گیا ہے، لیکن ابھی چونکہ وقت نہیں ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ میں چند وہ احادیث لے کر آؤں گا کہ بدعت کے متعلق جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں سے بھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ بدعت ہوتی اصل میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔